बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं, उसके साथ फिर उसका तज्जिया और उससे पहले खुलासा आपको बता दूं। हुकूमती ताबूत में आखिरी कील इस वक्त बरतानिया में तैयार हो रही है, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। एक्सटेंशन के खेल में काजी गैंग का जो एडहाक प्लान था वो नाकाम हो गया। 4 में से 2 विकटें गिर गईं। इस्टेब्लिशमेंट की इमरजेंसी पर संजीदगी से गौर व फिक्र हो रहा है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का मामला काजी साहब के हाथ से निकल रहा है। तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी पे अमेरिका का से सख्त रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद एक सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि पै दर पे नाकामियों के बाद अब थोड़ा ग्रुप के इख्तियारात का एक नया बिल, ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है और इदारों के अंदर तक भी पहुँचती जा रही है। मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 4 खवातीन के नाम भी कन्फर्म हो गए और अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद को खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मेहमान बनाया, कहा पकड़ सकते हो तो पकड़ो। अब 1 महीने में 17 रुपये पेट्रोल पर इजाफा, और अभी अगस्त की पहली तारीख को नया बड़ा मनसूबा इनका, जिसमें बिजली, गैस, पेट्रोल की तबाही का सिलसिला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख ख़ानदानों को मुकम्मल सोलर सिस्टम भी दे रहे हैं, लेकिन बनू में हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। वहाँ 7 सिपाहियों की शहादतें भी हैं और गली मोहल्लों में वहाँ लाशें भी पड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नायब सदारती उम्मीदवार भी नामजद किया, तारीखी जलसा भी करा और वापसी भी उसकी शुरू। ये तमाम खबरें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले काजी साहब का वक्त बड़ा करीब आ रहा है, मेरा मतलब एक्सटेंशन का जो उनका वक्त था, मुद्दत मुलाजमत तोसी नहीं हो रही, अब उनके पास 100 दिन तकरीबन रह गए हैं। मखसूस नशिस्तों में और बल्ला छीनने के मामले में जिस कदर काजी साहब की बेइज्जती हो चुकी है, अब ये आखिरी हद तक जाने को तैयार है। इन्हें अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 11 जजेज़ हैं वो इनके साथ नहीं हैं। काजी साहब ने उसका ये नतीजा अखज़ किया और हाल ये निकाला कि हाजिर सर्विस जजेस तो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो रिटायर्ड जजों को इस अहम केस में ला के एडहाक बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में लाएँ। वो केसेस क्या हैं? 19 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का बड़ा अहम इजलास है। उसमें एक तो जो रेफरेंसेस हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे, अरबाब ताहिर पे, तारिक महमूद जहांगीरी पे, जस्टिस मलिक शहजाद पे, उन पर समात का मामला। और दूसरा जो काजी फायज ने फैसला किया है कि अगर लगी लपटी नहीं रखनी, कि खुल के मैदान में आना है। 4 जजेस को एडहाक बुनियादों पर लगाने की जो तजवीज़ काजी साहब ने पेश की, उसमें जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम हैं, रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब हैं, जस्टिस मज़हर आलम है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। ये नून लीग के आपको याद होंगे और मकबूल बाकर भी आपको याद होंगे। सिंध में जो धांधली का तहरीक इंसाफ को वहाँ से हरवाया गया, और सरदार तारिक मसूद जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हक़ में फ़ैसला दिया। मज़हर आलम खेल साहब रिटायरमेंट से पहले मुसाबकती कमीशन के चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल भी रह चुके हैं, और मशीर आलम साहब जो है, ये काजी साहब के साथ उस हदैबिया मिल के शरीफ ख़ानदान को जो रिलीफ मिला था, जिस पे कहा गया था काजी साहब से मीडिया में बात नहीं करनी, और शहबाज शरीफ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अलावा बहुत सारे केसेस इनके दिए हुए फैसले। बहरहाल फैसले अपनी जगह, लेकिन काजी साहब की ये हमनवाला हम प्याला है, प्याला पानी पीने वाला, मैं बोतल ना, आप समझ लीजिएगा। अब इसमें एक जज जो है वो साबिक जज मशीर आलम साहब है, उन्होंने सबसे पहले एडहाक जज से मुआज़रत की। काजी साहब को ख़त लिख दिया कि मैं फ़लाई मनसूबों में, फ़लाई सरगर्मियों में मसरूफ़ हूँ, तो मुझे आप माफ़ कर दें, मैं नहीं ये ज़लालत दे सकता। मकबूल बाकर साहब ने भी कह दिया, क्योंकि जजेस को अवाम का मजाज और तेवर समझ आ रहे हैं। हाजिर सर्विस तो चले सोशल मीडिया नहीं देखते, लेकिन रिटायर्ड सारे देखते हैं। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से, वसूख से कह रहा हूँ। मेरे इनसे बहुत से लोगों से रब्ता भी होता है, कानूनी मसाइल पर अक्सर उनसे राय भी लेता हूँ। ये एक वीलॉग देखते हैं। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी आपको याद होंगे, उन्हें भी जब लाया गया था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुनने के मामला, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। काजी साहब को उन्होंने बता दिया था, क्योंकि ये अवाम में रहते हैं लोग, इन्हें अवाम की नब्ज़ का पता चलता है, अपने घर से सुनते हैं, इस माशरे में रहते हैं, गली मोहल्ले में लोगों से मिलते हैं, बाल कटवाने हजाम के पास जाते हैं। और फिर ये कि जूनियर के नीचे काम करना। ये चारों जज जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज रहे, अब अगर इन्हें एडहॉक की बुनियाद पर जज लगाया जाए तो ये जूनियर जजेस के नीचे आ जाएंगे, और सीनियर अफसरान अपने जूनियर्स के नीचे काम नहीं करना पसंद करते। सरदार तारिक मसूद नून लीग के बड़े करीबी जज रहे, वो शायद मंजूर कर लें, उनके तो फैसले भी आपको पता है। जस्टिस मज़हर आलम खेल है, उनका भी अभी कन्फर्म नहीं है। और काजी साहब को उनकी बड़ी अशद ज़रूरत है, बड़ी अशद। उसकी मैं आपको तफसील बताऊँ तो लार्जर बेंच ये बनाना चाहते हैं, और अब चूँकि ये अक्सरियत में नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, 17 जजेस का फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं, तो इनकी अक्सरियत इसी सूरत में हो सकती है कि कुछ जज इनके साथ हों। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर काजी साहब के साथ 5 जज सिर्फ नज़र, अपने इनके समेत 4 बाकी अलग, बाकी सारे 8 उस तरफ थे। अब काजी साहब को लगता है कि अब मुखालफिन जो है रिटायर्ड जज इनके सामने लाए जाएँ, लेकिन वो हाजिर सर्विस के मुकाबले में मुखालफत नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। उन्हें पता है काजी साहब के 100 दिन रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात का इस वक्त बढ़ रहे हैं, काजी साहब को अब 100 दिन जब रह गए तो याद है कि वो भी पूरे करने हैं। रूल्स के मुताबिक रिटायर्ड जज को एडहॉक जज लगाया जा सकता है, और काजी साहब ने 4 साल जजेस को, मतलब तजवीज़ उन्होंने ये दी कि इन 4 जजेस को 3 साल के लिए लगा लें।
لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو سپریم کورٹ میں سب سے بڑا کیس آنے والا ہے جو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا، یہ جو ہی فیصلہ کریں گے یہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے، اس لیے وہ لارجر بینچ کے سامنے چلا جائے گا اور قاضی صاحب 17 رکنی بینچ بنا کر اس کیس کو سننا چاہتے ہیں۔ اب حکومت کی کوششیں دوسری ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے۔ کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، وہ ویلاگ شاید آپ نے دیکھا نہیں بہت سارے لوگوں نے، جس میں میٹنگ ہوئی زرداری صاحب کی، گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگوا کے یہ فیصلہ بھی لارجر بینچ سے ان کے پاس جائے گا۔ پھر آرٹیکل 6 جو عارف علوی، قاسم سوری اور عمران خان پر لگانے کا معاملہ، اور ابھی قاسم سوری کے معاملے پر یاد رکھیں قاضی صاحب کے جو ریمارکس ہیں اگر آپ وہ سن لیں، اور جس طرح قاسم سوری کے معاملے کو وہ ذاتیات تک لے گئے، اس کے گھر کے باہر اشتہار بھی لگوا دیا، نعیم بخاری کے ساتھ سماعت کے دوران جو انہوں نے ریمارکس دیے، بات چیت کی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قاضی صاحب قاسم سوری پہ کتنے ناراض ہیں کہ اس نے حکومت بدلنے کی کوشش روکی تھی۔ اب یہ بے چین ہے کہ ایک دفعہ ایک کیس ان کے پاس آئے اور پھر یہ ریٹائرڈ ججز کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائے، لیکن بدقسمتی سے، اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں یہاں ریٹائرڈ لوگ چلتے ہیں، ان کی لاٹریاں لگ جاتی ہیں، دنیا بھر میں ریٹائرڈ لوگ جو وہ عضو معطل کی طرح بالکل فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جہاں دنیا کے نقشے میں آپ دیکھیں کہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں، ججز ہوں، ان سب کی لاٹری ہے ہمیشہ۔ پاکستان کے بھی 17 بڑے اداروں میں کام کرنے والے ریٹائرڈ لوگ ہیں۔ سیاستدان تو خیر ریٹائر ہی نہیں ہوتے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ اب یہاں وکلا کا بڑا اہم کردار ہے۔ 2012 میں افتخار چودھری جب چیف جسٹس تھا، اس نے سپریم کورٹ میں ایسے ہی ایڈ ہاک جج لگانے کی کوشش کی، وکلا نے بڑی شدید مخالفت کی، پاکستان بار کونسل سے تمام بار کونسلز پاکستان کی مخالفت کر کے اسے ناکام کر گئیں۔ ان کے پاس تحریک انصاف کو بین کرنے کی اب جو وجوہات انہوں نے سامنے رکھتی، ایک تو آپ کو پتہ ہے قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ، 2/3 اکثریت، نون لیگ پیپلز پارٹی ان کی جو سہولت کار ہے، دوسرا ان کی بقا کا معاملہ ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر مخصوص نشستیں ریویو پٹیشن میں بھی دوبارہ قاضی صاحب کے پاس گئیں تو ان کو یا تو قاضی صاحب کو اور سپریم کورٹ کو الجھائیں بین کرنے کے معاملے میں۔ اس دوران جو جیتے ہوئے لوگ ہیں تحریک انصاف پر دباؤ ڈالیں کہ دیکھو آپ لوگ تو کالعدم ہونے جا رہے ہیں، آزاد ہو جائیں گے، جلدی سے دوسری جماعتوں کو جوائن کر لو۔ اب اس میں بھی یہ ناکام ہو گئے، لوگوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا۔ اب انہیں لگتا تھا تحریک انصاف جلد بازی میں شاید کسی اور جماعت کی طرف دیکھے کہ اس جماعت میں چلے جائیں ہم، تو پھر ان کے پاس یہ مخصوص نشستیں واپس آ جائیں۔ یہ ڈرانے کے لیے کیا گیا۔ 2/3 اکثریت انہیں چاہیے آئینی ترمیم کے لیے، اس کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے لیے اگر ایک 9 مئی بھی کروانا پڑا یہ کر جائیں گے۔ دیکھیں ایکسٹینشن کے لیے اگر انہیں حقیقی معنوں میں ایٹمی ہتھیار بھی چلانے پڑ جائیں چلا جائیں گے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلی ہر لیول پر یہ گئے ہوئے، لیکن جو چیز انہیں اس وقت روک رہی ہے وہ ہے عوام کا رد عمل۔ ایک طرف معاشی حالات اور سیکیورٹی حالات قابو میں نہیں، بنوں کی گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، آج بھی آپ کو پتہ ہے کل بھی 8 جوان شہید ہوئے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ ایسا احتجاج والا معاملہ شروع ہوا، کوئی چنگاری شعلہ بن گئی تو پھر عوام خود نکل آئی بغیر رہنما کے، کیونکہ جو لیڈر لیس تحریکیں ہوتی ہیں بغیر رہنماؤں کے وہ پھر انقلاب کی طرف جاتی ہیں، اس چیز سے ڈر ہے۔ اور ویسے بھی وہ جو خوف کی فضا انہوں نے 2 سال بنائی تھی، 2 سال کا عرصہ بڑا لمبا ہے، اب پاکستانی اس کے عادی ہو چکے ہیں، اور اب وہ خوف کا جو عنصر ہے 2 سال پہلے والا اب وہ زائل ہو چکا ہے۔ اور اوپر سے جو بھوکا آدمی ہو، جس کے پیٹ میں کچھ نہ ہو، لٹانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس سے ڈر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو عوام پر تو دیکھیں ظلم و ستم، مار پیٹ کے علاوہ بھی جو مہنگائی کے بم سے ہو رہا ہے۔ اب اس مہینے میں صرف 17 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے۔ رات 12 بجے انہوں نے جو پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ کیا، پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 99 یعنی 10 روپے، اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 6 روپے 18 پیسے۔ اب اس سے تمام اشیائی خورد و نوش کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوگا، تو جو کنٹرول ہے ان کا وہ ہر چیز سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا کی آپ کو آئی پی پیز کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک بن گیا ہے، فی یونٹ 80 روپے۔ حالانکہ سولر کے حساب سے امپورٹ جو کر رہے ہیں دنیا سے امریکہ اور ویتنام کے بعد پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے جو سولر پورا کا پورا ملک شفٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن بجلی کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں۔ حالانکہ بجلی آپ استعمال نہیں کر رہے، پھر بھی آپ پیسے دے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف نے کہہ رہا ہے اب آپ نے بجلی کے مزید پلانٹس نہیں لگانے، اس کی پابندی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جو مالی نقصان ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اگر پورا کرنا ہے تو آپ عوام سے پورا کریں، عوام پہ بلڈوزر لے کے چڑھ جائیں۔ اور اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عوام کی توجہ ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے، ڈائیورژن کے لیے، کیونکہ معیشت کی انہیں کوئی فکر نہیں، یہ یاد رکھیں اپنے ذہن میں، معیشت کے بارے میں اگر یہ سوچتے تھوڑا سا بھی تو تحریک انصاف کو بین کرنے کا ذہن میں بھی نہ آتا۔ جو معاشی پابندیاں ورنہ لگے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اپنے ویزے تو بند کروائیں گے، امداد بند کروائیں گے، یورپی یونین سے جی ایس پی اسٹیٹس ہے پلس اسٹیٹس وہ، اور جو تھوڑی بہت تجارت رہے گی وہ بھی ختم، پھر اوپر سے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے ہی بند کر دینے، بالکل ہی دنیا کے ساتھ ان کا ناطقہ ویسے ہی بند ہو جائے گا۔ جس دنیا میں اب یہ رہ رہے ہیں، دیکھیں یہ 2 سال میں وہ تمام حکومتیں بدل چکی ہیں جنہوں نے انہیں فری ہینڈ دیا تھا کہ جو مرضی کرو ہم نہیں بولیں گے۔ اب پارٹی بین کرنے کا معاملہ، اس پہ تو حسن نثار نے بڑا خوبصورت بیان دیا، اس نے کہا یہ وہ دیوار ہے جو تارڑ جیسے لوگ یاجوج ماجوج کی طرح پوری رات چاٹتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر مضبوط دیوار ہوتی ہے، یہ پریشان ہو جاتے کریں کیا، گھبراہٹ میں پھر یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنی۔
پہلے تو پھر یہ 6 مہینے حکومت زیادہ کر دیتے، اب تو یہ معاملہ بالکل ختم ہونا ہے، کیونکہ ان کے ترکش کا آخری تیر ہے آرٹیکل 6۔ عمران خان کو 31 سال کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ سزا دے چکے ہیں، اور جن لوگوں کو لگتا تھا کہ تحریک انصاف کو بھی بین کیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں، تحریک انصاف تو 2 سال سے پہلے ہی بین ہے، نہ کوئی جلسہ، نہ جلوس، نہ کارنر میٹنگ، 4 بندے اکٹھے نہیں ہونے دیتے، جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے، نعرہ نہیں لگانے دیتے، جلسہ نہیں کر رہے، تو یہ تو پارٹی اب بین ہی سمجھیں، اس کے باوجود عوام ان کے ساتھ ہے، اور عوام اب ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ جب رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے، جو ان سے ہو وہ کر لیں، اور پھر کہتا ہے مائٹ از رائٹ، اور مائٹ کی اب بات ہوگی، تو جناب مائٹ صاحب آپ نے تو سب کچھ کر لیا ہے، بچوں عورتوں سے لڑنے کے بعد نکاح جیسے مقدس رشتے کو متنازع بنانے سے لے کر ویڈیوز، معصوم پاکستانیوں کی جانیں لینا، اب کیا کریں گے؟ موبائل کے سگنل ہی بند کریں گے یا انٹرنیٹ بند کر دیں گے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اب یہ بدبختی ہوگی کہ حقیقت میں دیکھیں یہ وہ بدبخت ہیں کہ انہوں نے اگر صرف عمران خان سے مقابلہ کرتے تو ان کی عزت بچ جاتی۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، خان پر ظلم و ستم کرتے رہتے تو کچھ نہ کچھ عزت بچ جاتی، کہ انہوں نے مقابلہ کیا خان کے ساتھ۔ انہوں نے مقابلہ جا کیا 73 سال کی یاسمین راشد کے ساتھ، جو رات کو سوتی بھی ہے بیچاری تو وہ آکسیجن ماسک لگا کے، کینسر سے وہ لڑتی رہی، یہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ عالیہ حمزہ 40-50 کلو وزن ہے اس کا سارا، نہتی کمزور خاتون، 3 بیٹیاں اور شوہر کینسر کا مریض، اس سے مقابلہ ڈال لیا۔ صنم جاوید ایک ماں 2 بچوں کی، نہ کوئی سیاسی کیریئر نہ خاندانی پس منظر، اس سے مقابلہ ڈال لیا۔ عمر چیمہ سے جا پیچا لڑایا، اعجاز چودھری سے جا مقدر میں اپنے لیے ضلالت مان لی۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں، اب اسی لیے یہ باولا پن نظر آ رہا ہے۔ یہ مخصوص نشستوں میں حقیقی معنوں میں جو باولا پن آپ لفظ سنتے ہیں نا، ان کی حالت وہ آپ ان کی پریس کانفرنس سنیں، حقیقت میں جیسے منہ سے وہ جھاگ اڑاتا ہوا، حالت یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہیوی ویٹ نواز شریف 10,000 ووٹ بھی نہیں لے سکے، 10,000، اور مانگتے کیا ہیں؟ مخصوص نشستیں، جن کی اپنی جنرل نشستیں بھی چوری اور ڈاکے کی۔ پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں مدد کے لیے، جیسے 2017 میں دھرنا کروا لیا اور پھر پیسے بانٹے، ویڈیو آئی، اب 2024 میں بھی دعویٰ کر رہے تھے، پھر ایک کل ریٹائرڈ شخص کی جسٹس عطر من اللہ کے خلاف وہ نعرے لگوا رہا تھا، ان کا ریٹائر، وردی اتری ریٹائر ہوئے وہ یہ حالت میں۔ اور محرم کے مہینوں میں کبھی کسی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کو سڑک پر آنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ وہ آتے ہیں، لیکن سب کے کیونکہ اجازت نامے بھی کینسل ہوتے ہیں۔ یہ یہاں اسپیشلی فیض آباد میں لا کے چوتھا دن انہوں نے دھرنا دلوا دیا تاکہ انہیں ایمرجنسی کے ماحول پر تیار کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، یہ اپنا آپشن کھلا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہی مخصوص نشستوں کا اپیل کا بھی قاضی کے ہاتھ سے نکلے، تحریک انصاف سے پابندی بھی جو بھی امریکہ سے سخت رد عمل آیا، اور ابھی ہاؤس آف کامن سے جو برطانیہ سے قرارداد آ رہی ہے وہ ذرا دیکھیے گا، تو انہوں نے دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ دیکھیے جی پاکستان بڑے اندرونی خطرات کا شکار ہے، جماعتوں کو بین کرنا ہے، تحریک لبیک کو بھی کر دیں اور تحریک انصاف کو بھی بین کر دیں، اور آپشن رکھیں۔ دیکھیں دونوں ایک جیسی جماعتیں تھیں، یہ کرنے آئے تھے، ہم نے انہیں اس طرح بین کر دیا، لیکن حالات اصل خراب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے، وہاں امن چاہیے۔ وہاں دیکھیں گلیوں میں جو تصویریں اور ویڈیوز آ رہی ہیں، اور وہاں کوئی غلطی برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا خطرناک موڑ، جس نازک موڑ کرتے ہیں، یہ نازک موڑ وہاں ہے، وہ بنو کے علاقے سرائی میں، وہاں دیکھیں عوام خود ہتھیار اٹھا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی حفاظت ہم خود کریں گے، کہ ایک طرف تو کالعدم تنظیمیں ہمیں مارتی ہیں، دوسری طرف آپریشن کے نام پہ یہ مارنے آ جاتے ہیں، ہم بیچ میں کچلے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس پہ انہیں سوچ بچار کرنی چاہیے۔ آخر میں امریکہ میں بھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں آ گیا، زخمی واپس آیا، تاریخی جلسہ بھی کر گیا، اپنا نائب بھی منتخب کر دیا، اور جو بائیڈن کی سیاسی تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک گیا۔ یہ یاد رکھیں ٹرمپ کا ہر بڑھتا ہوا قدم ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یہ وہ معاملات ریورس ہوں گے۔ پچھلے 2 سال میں جتنا گند پڑا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو یہ رک جائیں گے، نیوٹرل ہو جائیں گے کم از کم۔ اب 2 خبریں، ایک تو بشرا بی بی عمران خان کا توشہ خانہ نیب کیس میں بھی آج تفتیش کے لیے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا محسن ہارون اپنی ٹیم کے ساتھ نیب کی، وہ توشہ خانہ تحائف اور اس کے لیے تفتیش کے لیے پہنچ گیا، وہاں تفتیش کرتے رہے، لیکن ملا کچھ بھی نہیں، حسب معمول اس میں کچھ ہے ہی نہیں، خان نے سب کچھ بتا دیا پہلے ہی۔ اور دوسرا تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سمیع ابراہیم صاحب نے 4 نام کنفرم کیے ہیں، نادیہ خٹک، صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور ساجدہ صاحبہ کا، باقی وہ کہہ رہے ہیں مزید نام کنفرم کریں۔ لیکن نون لیگ کے سوشل میڈیا نے بڑی ناراضگی کا تھا کہ سمیع ابراہیم ایک صحافی ہے، اس نے خبر دینی ہے، اس نے خبر دی، یہ کہتے نہیں یہ تحریک انصاف کے صحافی بن کے آپ خبریں دیں، مطلب خبر کیسے دے وہ آپ کو، کیا لکھ کے بتائے کہ میں نون لیگ سے میرا یا تحریک انصاف سے تعلق نہیں، خبر صحافی کا کام ہوتا ہے دینا۔ اس نے خبر دی 4 نام کنفرم ہے، مزید نام آ رہے ہیں۔ اب مخصوص نشستوں بھی بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نظریں ان کی ادھر ہی ہیں، اور لیکن اصل معاملہ جو ہے تحریک انصاف کی قیادت کو اس وقت بلا شبہ وہ جو جلسہ منسوخ ہوا تھا وہ تو انہوں نے بہتر کام کیا تھا، خان نے اپریشیٹ بھی کیا، ٹھیک ہے آپ نے عقل سے کام لیا، لیکن محرم کے بعد انہیں اب اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ اسٹریٹجی سے ہی کام چلے گا، لیکن اپنے آپ کو بین ہونے سے بچانے کے لیے جتنی حد تک وسع کوشش کر سکے وہ ضرور کرے۔
اور آخر میں دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہم بڑا لوگ سارے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایسی نوٹنکیاں کرتے ہیں. کچھ لوگ اب ان کے بھی کر رہے ہیں, انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے ایسے حرکتیں نہ کریں کہ وہ ٹک ٹاکر والے جو معاملات لوگ ان کو بھی شروع کر دیں. بہرحال اس پہ بھی فی الحال میں بھی زیادہ بات نہیں کرتا. پھر کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.